बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर क्यों उठाया था। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से ज़मीन की सियाहत करने वाला, या इसका मायने हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मरीज़ों को शिफा याब फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला का एक अजीम मोजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत मरियम आयत नंबर 16 से 23 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान कीजिए कि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आई और उन लोगों से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, बस वो उनके सामने पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। तो वो कहने लगी, तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। वो कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना मैं बदकार औरत हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है, हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे। ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गई, उसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द ज़ह उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता ज़बान से निकल गया, काश मैं इससे पहले मर गई होती और लोगों की याद से भूली बसरी हो जाती। सैयदा हज़रत बीबी मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। उन्हें खाना पीना भी पर्दे के पीछे से पकड़ाया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से भी उन्हें एक ख़ास रिज़्क मिल रहा था। इस हालत में जिब्राइल उनके पास आए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उनके गिरेबान में फूंक मारी, उससे उन्हें हमल ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल्लाह में चली गईं। वहाँ उन्हें दर्द ज़ह शुरू हुआ। तब वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरत मरियम आयत नंबर 24 से 28 में है, इतने में उसे नीचे से आवाज़ दी कि गमज़दा ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ से हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पकी खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और अपनी आंखें ठंडी रख, और अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूँगी। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए वो अपनी कौम की तरफ आई। सब कहने लगे, मरियम तूने बहुत बड़ी बुरी हरकत की है। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार औरत थी। हारून की बहन मरियम, यहाँ हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहीं और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इस बच्चे से बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है। सूरत मरियम आयत नंबर 29 में है, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बात करेंगे। उस वक्त अजीम मोजज़ा रूनुमा हुआ। सूरत मरियम आयत नंबर 333 में है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं ज़िंदा रहूँ, और उसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझको बदबख्त और सरकश नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊँ सलाम ही सलाम है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू के बाद फरमाया, ये है वो सही वाक़या ईसा इब्ने मरियम का, यही वो हक बात है जिसके बारे में लोग शक व शुबे में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो किसी काम का सर अंजाम होने का इरादा करता है तो वो कह देता है तो वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बग़ैर बाप के हुई।
اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا مریم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ جن آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے، نہ کسی کو بیوی بنایا نہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ معاہدہ آیت نمبر 72 سے 74 میں فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا اور ہم سب کا رب ہے۔ یقین مانو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو جو ان میں سے کفر میں رہیں گے ان پر المناک عذاب ہوگا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 75۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک پاک عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 72 سے 75 میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورۃ اخلاق میں بھی ان کے عقیدے اور ان الفاظ کا رد کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور انہیں بدکار کہا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ نساء آیت نمبر 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال ہو بہو حضرت آدم کی مثال کی ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 میں فرماتے ہیں ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، یہ سب اسی نے گھیر رکھا ہے اور اس سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ان کے سامنے اکیلے حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کیے جاتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی، آپ نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مومنین آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان بلند و صاف قرار والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کہتے ہیں حضرت مریم بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ تھا اور پھل بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کی نبوت نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ معاہدہ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلوں کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھ ہی عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندوں کی شکل کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جائے، کوڑی کا کوڑ دور ہو جائے، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورۃ آل عمران 50 اور 51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور جو مجھ سے پہلے ہیں، اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزوں کو تم پر حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اسی لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھیں لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت حواری ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو مکمل طور پر غلبہ عطا کر دیا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ معاہدہ آیت نمبر 111 اور 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ تو وہ بولے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل عطا فرما، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہم کو رزق عطا فرما، اور تو بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ کھانا تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص بھی اس میں سے کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ منہ مانگا معجزہ آ جائے تو اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، اور آخر کار وہ کھانا اترنے لگا۔
انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی۔ مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار بن رہے ہیں۔ گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے۔ کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر دیا ہے کہ جلد تم سے بادشاہ چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی۔ اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس و سزا کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر چڑھا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پاؤں میں کیلے ٹھوک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام اوتس بلاتس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کر لی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اصغر یہودا کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فیس منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر کرسمی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو مجھ سے یہ موت ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اصغر یہودا کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکار یہودیوں حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی جب انہوں نے کہا ہم مسیح ابن مریم جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا۔ لیکن جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور بہت حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہو کر اور آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہے، دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہودی غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ البتہ لوگ خفیہ طور پر اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔